अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जो पीटीआई है वो सदर आरिफ अलवी साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जबकि जो असल मामला है वो ये है कि जो घर का भेदी है उसने लंका ढा दी है। और पीटीआई के जो बड़े 3 नाम हैं वो इस टाइम जेल में कैद हो चुके हैं, जिनमें इमरान खान साहब वो तो पहले से ही जेल में थे, दोबारा गिरफ्तारी उनकी साइफर स्कैंडल में डल गई। इसके अलावा असद उमर साहब हैं, उनको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार करने की एक बड़ी वजह और भी थी, और वो थी उनकी सियासत। और वो इमरान खान साहब से, पीटीआई से जुदा होना नहीं चाहते थे। ये नहीं है बात के उनका कोई पीटीआई के साथ इश्क है या इमरान खान साहब के साथ उनका इश्क है। असल में उनको अपनी जो सियासत है वो ख़त्म होती दिखाई देती है, और वो सियासत के सर्वाइवल के लिए, अपने बेटे की सियासत के सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ करने पर मजबूर हैं। वरना शाह महमूद कुरैशी साहब कभी ये इस तरह के केसेस में जेल नहीं गए थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा से रियासती इदारों के करीब रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो रियासती इदारे हैं उनकी तरफ से गिरफ़्तार किया गया है, और इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया है। और उस पर जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि खासा हंगामा हो चुका, और आरिफ अलवी साहब ने जिस तरह से ये हंगामा खड़ा किया, और आरिफ अलवी साहब इस मामले में बड़े बुरे फंसने वाले हैं, ये आज मैं दावा कर रहा हूँ। और आप ये बात नोट कर लें कि आरिफ अलवी साहब को भी आइंदा चलकर जब ये ओहदे से उतरेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने साइफ़र के हवाले से खेला, और जिस तरह से उसको स्कैंडलाइज किया, और अपनी जो सियासत का खेल था उसको साइफ़र के जो मंदरजात थे उस पर खड़ा करने की कोशिश की। कभी उन्होंने अमेरिका के हवाले से कहा कि अमेरिका ने बाजवा को कहा कि इनकी हुकूमत गिरा दो, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन के साथ जंग में शामिल नहीं थे। और बड़ी बदकिस्मती थी, बड़ी मनहूस घड़ी थी वो वाली, जब इमरान खान साहब रशिया गए ये दिखाने के लिए कि देखें मैं सुलह करवाने के लिए जा रहा हूँ, और उसी दिन ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो मुझे तो यही नहीं समझ आती कि बंदा का ज़मीर क्या सोचता होगा उस वक्त, कि एक तरफ इमरान खान साहब सुलह करवाने गए हैं और दूसरी तरफ उसी दिन ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, और उसके बाद फिर हाथ हिलाते हुए इमरान खान साहब वापस आ गए। और इसके अलावा जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने जो कहा है ये कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर साइन नहीं किए, तो कानून तो बन चुका है, वो अब साइन किए हों उन्होंने या ना किए हों, लेकिन बहरहाल प्लानिंग नज़र आती है, और प्लान के तहत ऐसा हुआ है। और बस फिर अपने आप को अब बचाने की नाकाम कोशिश है कि मैं इमरान खान की नज़र में बेहतर लगूं, और इसके अलावा जो दूसरे पार्टी के रहनुमा हैं मैं उनके सामने भी अच्छा बन जाऊं। लेकिन अच्छे बनते वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो बराह रास्त इल्ज़ाम है वो अपने स्टाफ पर लगाया है, और वो जो स्टाफ है वो आर्मी के आला अफसरान हैं, ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान हैं, और जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने मेरा हुक्म नहीं माना। लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, कोई नोट तो नहीं है कि इन्होंने, जो आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने बिल से इख्तलाफ किया और वापस भेजा। तो ये तो अब जब अगर कोई तहकीक होती भी है तो उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में तो ये पूछा जाएगा आरिफ अलवी साहब से कि आपने कोई रिटर्न कुछ लिख के दिया था, कोई रिटर्न ऑर्डर था आपका कि आप इन दोनों बिल से इख्तलाफ करते हैं और इन दोनों बिल्स को वापस भेज दिया जाए। तो इस तरह का तो कुछ सामने नहीं आया है। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी जो सियासत है वो वैसे ही बिल्कुल जो है वो अदमुई हो चुकी है, और कोई पार्टी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, और जहां उन्हें भेजा जा रहा था वो वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि खुल्लम खुल्ला ये जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो अलकाबाद से उन्हें नवाजते रहे हैं, तो वहाँ पर भी रास्ते बंद हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसने एक अहम ऐलान किया है, और जो लंका ढाने वाला है उसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, आरिफ अलवी साहब को, कि जी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अब दंदान शिकन भी है। तो
دندان شکن تو دیکھیں گے، جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے جو ان کے سپورٹرز ہیں. تو جو پی ٹی آئی ہے اس نے یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آئینی یہ جو آرمی ترمیمی ایکٹ ہے اس کو پاس کرنے کا جو معاملہ ہے قوانین کو، اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ میں، اور کہا ہے کہ جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب ہیں وہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت سو موٹو ایکشن لیں اور اس کیس کو سنیں اور اس کی انویسٹیگیشن کا بھی حکم دیں. اب جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی انویسٹیگیٹو ادارہ تو نہیں ہے. اب جو سپریم کورٹ ہے، جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب ہیں، ان کی جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے ان کا، وہ ویسے ہی انڈرمائن ہو چکا ہے اور وہ ویسے ہی توبہ کرنے والے ہیں کہ وہ کوئی سو موٹو ایکشن لیں گے اس معاملے پر. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے جو مشترکہ مفادات کونسل کا نوٹیفیکیشن تھا مردم شماری کے حوالے سے، اس کو بھی چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے 90 دن میں جو الیکشن کا معاملہ ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کروائے جائیں، اس کو بھی چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے کہ یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ آ گیا ہے اور حکومت نے الیکشن لیٹ کر دیے تو اس کو چیلنج کیا ہے اور الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں میں ہونے چاہیے. یہ پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے. اور یہ جو تینوں درخواستیں ہیں وہ آئندہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں لے کر جانے والی ہے. اب آئندہ جو آنے والے دن ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ اور ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں. اور چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اگر 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کوئی بینچ بناتے بھی ہیں تو اسے کوئی مانے گا نہیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو 14 مئی پنجاب کا جو الیکشن تھا اس میں جو حشر ہوا ہے فیصلے کا، اور جو ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے جو انہوں نے بینچ بنایا تھا 9 رکنی، اس کا جو حشر ہوا اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کو بھی شامل کیا گیا تھا. بہرحال سیاست کھیلی تھی چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے، اور سردار طارق مسعود صاحب کو بھی شامل کیا گیا تھا اس 9 رکنی بینچ میں. وہ تو فارغ ہو گئے اور انہوں نے ان پر اعتراض کر دیا، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. جہاں وہ کوئی نہ کوئی بینچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بنا تو وہ لیتے ہیں کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں، لیکن جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہا. اور جو سینئر ججز ہیں وہ جب بندیال صاحب بینچ بناتے ہیں، جو سینئر ججز ہوتے ہیں، جو آزاد خیال ججز ہوتے ہیں، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا کہہ دیتے ہیں کہ اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے کیونکہ اس کو سٹے کیا ہوا ہے. تو یہ جو تینوں درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان پر کوئی خاطر خواہ کوئی کامیابی اگر کہا جائے تو وہ نہیں ہونے والی. درخواستیں ہو سکتے ہیں کہ ٹیک اپ ہو جائیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی صورتحال نظر آتی ہے. اور ریاست جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اور جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے اس کو بالکل کرش کر دے گی. یہ جو نگران حکومت آئی ہے یہ 1% بھی عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں یا پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو سیاست نہیں کرنے دے گی. اور یہ ایک پلان ہے، اسی کے مطابق یہ چلیں گے. اور دوسری طرف جو ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں ایمان حاضر مزاری، ان کو کل رات گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس نے باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاری ڈال دی ہے. اور جو ایک جماعت ہے پی ٹی ایم، اس کے حوالے سے جو انہوں نے جلسہ کیا تھا اور کہا گیا ہے کہ کار سرکار میں مداخلت کی گئی اور پولیس پر بھی حملہ کیا گیا اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف بدزبانی کی گئی. تو اسی وجہ سے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا، نعرے لگوائے گئے ریاستی اداروں کے خلاف. تو اسی حوالے سے یہ مقدمات درج ہوئے ہیں. 2 مقدمات ہیں، ایک علی وزیر صاحب کے خلاف جو سابق ایم این اے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ایمان حاضر مزاری کو بھی جیسا کہ میں نے بتایا ان کو بھی گرفتار کیا گیا. تو ان کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ تو تھانہ ترنول میں درج ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہلکی دفعات ہیں، ان میں کوئی بڑی دفعات شامل نہیں ہیں. اور جو دوسرا کیس ہے وہ اسلام آباد میں تھانہ سی ٹی ڈی میں درج ہوا ہے، اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کل سماعت ہوئی تھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جیسا کہ میں نے بتایا گرفتار کیا گیا، تو ان کو بھی پیش کیا گیا. پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا، غالباً جو ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے احتشام عالم صاحب، انہوں نے سماعت کی اور جو میڈیا تھا وہ پہنچا ہوا تھا وہاں پہ. میڈیا کا تو کام ہے کوریج کرنا، لیکن انہیں پھر کوریج سے روک دیا گیا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس کے حوالے سے کہا گیا جج صاحب نے کہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی
اور یہ بڑے راز ہیں ملک کے، تو یہ میڈیا سے ان کو شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو 1 دن کے لیے فزیکل ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا، FIA نے ان کو گرفتار کیا۔ تو دوسری طرف جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر جتنے بھی الزامات تھے جو ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے تو اس کو ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک کے مفادات کے خلاف ہو۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے ہی جو مندرجات تھے ان کو اس میں رد و بدل کیا اور عمران خان صاحب کی مرضی کے مندرجات کروائے اس سائفر کے بیچ میں۔ تو اب دیکھیں گے کہ آئندہ کیا تحقیقات ہوتی ہیں۔ بہرحال سائفر میں اگر یہ پھنسے ہیں تو یہ خود پھنسے ہیں، اور جس طرح سے امریکہ میں انہوں نے پبلش کروایا ہے سائفر کو، تو کسی آرمی نے تو نہیں کہا تھا ان کو، یا حکومت نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے امریکہ میں پبلش کروائیں اور سائفر بھی وہیں جا کے چھاپ دیں، کاپی پیسٹ کر دیں وہاں پہ جا کے۔ تو اب جو ریاست ہے اس کے پاس اب یہ معاملہ آ چکا ہے، اور ان کے پاس اب یہ ریزن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب ان کے خلاف بڑا تگڑا کیس بنا سکتے ہیں۔ اور پہلے ہی باتیں ہو رہی تھی کہ جی سائفر کدھر گیا، تو سائفر پتہ چلا وہ امریکہ میں پبلش ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف جو ایمان حاضر مزاری ہیں، ان کا جو ترنول میں کیس تھا ان میں ہلکی دفعات تھیں، ان پہ تو ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہیں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، اور جو دوسرا کیس ہے ان کا CTD میں وہ خطرناک ہے، اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ فی الحال انہیں کل تک جو تھانہ خواتین کا تھانہ ہے وہاں پر انہیں شفٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو علی وزیر صاحب ہیں ان کو جو تھانہ ترنول ہے وہاں سے ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا تھانہ CTD میں کیس ہے انہیں کل اسپیشل کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اسپیشل کورٹ میں آج پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایمان حاضر مزاری کو جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس وقت ان کی جو والدہ تھیں ڈاکٹر شیریں مزاری وہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے جج صاحب سے یہ گزارش کی کہ میں تو کسی کیس میں ملوث نہیں تھی، تو پولیس نے ہمارے گھر پر ریڈ کیا اور سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے لوگ، خواتین تھیں، اور انہوں نے جو تقدس ہے اس کو پامال کیا، 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا، اور میرا بھی موبائل ساتھ لے گئے۔ تو انہیں کہے کہ یہ میرا موبائل تو واپس کر دے، جس پہ جو جج صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ متعلقہ فورم پر آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے جو تفتیشی افسر تھے ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ان کی کوئی بھی چیز ہے تو آپ انہیں واپس کر دیں، اور شیریں مزاری صاحبہ سے کہا کہ آپ باقاعدہ طور پر SHO کو ایک درخواست دے دیں، تو اس کے بعد پھر معاملے کو دیکھتے ہیں۔ باقی جو شیریں مزاری ہیں وہ پہلے سے ہی جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ موجود تھیں ایمان حاضر مزاری جب عدالت میں آئیں، اور دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتی رہیں، اور جو ایمان حاضر ہیں وہ واپسی پر وکٹری کا نشان بھی بناتی رہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایمان حاضر مزاری کی فی الحال جو رہائی ہے وہ مجھے اتنی آسانی سے ہوتی دکھائی نہیں دیتی، جس طرح سے انہوں نے ریاست کے خلاف نعرے بازی کروائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ خواہ مخواہ جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن ٹویٹر پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ کچھ اور ہی پتہ دیتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ٹویٹس کر رہی ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان سے ملنے کے لیے جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ لندن کل روانہ ہو گئے ہیں، اور ان کی اب لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اور جو یہ خبر تھی کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے، ان کی واپسی رک گئی ہے، تو ان کو بہت مایوسی ہوگی، اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، ان کو یقین دہانی کروائی جا چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس بات کا عطیہ دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو گارنٹی مل چکی ہے اور وہ پاکستان واپس آ جائیں گے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ 16 ستمبر کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے، اور کہا جاتا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، وہ اپنی گرفتاری دے دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ عبوری ضمانت لیں گے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے۔ اس وقت تک میرا خیال ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کا بھی سپریم کورٹ میں اطلاق ہو چکا ہوگا، کیونکہ میری یہ رائے ہے کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب،
وہ آتے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہی سیدھا کریں گے اور اس پر جو سٹے ہوا ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے اور اس کا اطلاق کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر جو بندیال صاحب کے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے، جسٹس منیب اختر صاحب کے دیے گئے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ کرش ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. اس کے بعد جو 63A کی غلط تشریح ہے، 62(1)(f) ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور جو بحران ہے سپریم کورٹ میں اس ٹائم، وہ بھی مجھے آئندہ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور جو جونیئر ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان معاملات کو بھی دیکھیں گے، خصوصاً جو منیب اختر صاحب ہیں اور جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں. تو لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو آئندہ آنے والا وقت ہے وہ یہ حکومت PDM کی ہی بنے گی. باقی PTI کا تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی مجھے کردار بیچ میں نہیں دکھائی دیتا. ایک اور اہم خبر کہ الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ 120 دن میں کی جائیں گی. اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی ہے کہ جو حلقے ہیں، قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں یا جو پنجاب اسمبلی کی یا KPK اسمبلی کی یا بلوچستان اسمبلی کی یا سندھ اسمبلی کی، ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا. اور جس طرح سے ماضی میں جتنی بھی ان کی تعداد ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز کی، ان کو انہی کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی جائیں گی اور آبادی کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی جائیں گی. اور اس کے بعد پھر جو فہرستیں ہیں وہ بنائی جائیں گی. تو جو یہ معاملہ ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہونا ہے یا پھر آگے چلا جانا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ نومبر میں نہیں ہونے جا رہے. تو اس سے پہلے اب حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد پھر نئے الیکشن ہوں گے. اور اگر سپریم کورٹ PTI کی درخواستوں پر کوئی سو موٹو لیتی ہے، ٹیک اپ کرتی ہے درخواستوں کو، تو وہ جو الیکشن ہے وہ 90 دنوں میں کیا، وہ آگے فروری مارچ میں بھی نہیں ہوں گے، یہ اور زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ جو PTI کا معاملہ ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی جو ہلکا ہاتھ نہیں رکھا جائے گا. یہ جتنا زیادہ ریئیکٹ کریں گے اس سے زیادہ بھاری ہاتھ ان کے اوپر رکھا جائے گا. اور جو PTI ہے، جو ان کی شخصیات ہیں، وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی اور وہ جس طرح سے ابھی بھی سازشی جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو استعمال کر رہی ہیں. اور یہ کہنا صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے کہ استعفے کے حوالے سے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے یا وہ اپنی سیٹ پر براجمان رہیں گے. تو PTI کے جتنے بھی رہنما ہیں یا عمران خان صاحب ہیں یا ان کو چاہنے والے ہیں جو بڑے عہدوں پر بیٹھے رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات طے ہے اور روایت رہی ہے کہ یہاں پر عزت شزت آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. تو یہ صدر عارف علوی صاحب بھی خود سے استعفیٰ نہیں دیں گے. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ اتنے تنگ ہو جائیں کہ یہ استعفیٰ دیں، ورنہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ دیں گے. بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں، جو ان کی مدت ہے ختم ہونے کی وہ 9 ستمبر ہے. تو آگے اگر یہ نہیں چلتے، آئینی طور پر تو یہ چل سکتے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ ملک میں اس ٹائم پارلیمنٹ نہیں ہے. اور جب پارلیمنٹ نہیں ہے تو پھر عارف علوی صاحب اسی لیے براجمان ہو سکتے ہیں کیونکہ نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. اور پہلے جو حکومت تھی وہ بھی اسی لیے عارف علوی صاحب کو نہیں ہٹا سکی کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. تو بہرحال یہ خبریں ہیں کہ عارف علوی صاحب 9 ستمبر تک ہی اپنے عہدے پر رہ سکیں گے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے یہ جو کھیل کھیلا ہے کہ میں نے بلز پاس نہیں کیے، تو اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. تو آئندہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان سے ہی بڑی شخصیت قائم مقام صدر بنے، جو کہ پہلے سے موجود ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. بہرحال جو PTI ہے اس کی اب
جو پاکستان کا نظام ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.